پہ بات کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ سپر چیٹ میں یا نارملی کمنٹ میں بھیج کر سچ والا جی سے پوچھ سکتے ہیں. اسٹریم ہمیں 7 بجے سے پہلے کلوز کرنا ہے، تو بہت ہی کم سمے ہے ہمارے پاس. چلبل جی کہہ رہے ہیں سچ والا جی خوش آمدید آپ کا. جی بہت دھنیہ واد ان کا. جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈز قرآن آرڈر اس ٹو فالو دی حدیث. اور 1 منٹ دیجیے گا سچ والا جی مجھے. جی क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से भी और सचवाला जी से भी. तो आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, मौजू है, वो ये है कि डज कुरान ऑर्डर अस टू फॉलो दी हदीस, या इसको अगर हम उर्दू या हिंदी में कहेंगे तो उसको इस तरीके से कहेंगे कि क्या कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है. इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि बार बार ये टॉपिक हम सबके सामने आता है. जो उससे ऊपर वाला जो टॉपिक था कि क्या कुरान मोहम्मद साहब को दी गई थी, और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या कुरान हदीसों को मानने का हुक्म देता है या रहनुमाई करता है. तो इस पे हम गुफ्तगू करने वाले. ये क्लोज स्ट्रीम है, हम किसी कॉलर को नहीं लेने वाले. मैं और सचवाला जी ही इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश ये करूंगा कि जो हमारे मोमिन भाई हैं उनकी तरफ से जो दलीलें दी जाती है वो सचवाला जी के सामने रखूं, और उसमें जो मेरी जो समझ है, यानी एज अ मोमिन अगर मैं कहूं तो किस तरीके से मैं उसको साबित करने की कोशिश करूंगा सचवाला जी के सामने. एक मोमिनों का काम मैं आसान करने की कोशिश करने वाला हूं सचवाला जी. तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, कुरान में हमको मिलता है कि हदीस को मानना चाहिए, और उसी की दलीलें मैं आपके सामने पेश करूंगा सचवाला जी, और आप फिर उसका रद्द करिएगा. यानी आप क्यों ऐसा नहीं मानते वो आप हमको और हमारे दर्शकों को बताएंगे. 80 लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि सचवाला जी के साथ अभी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो आप सब लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझे. क्योंकि इस टॉपिक की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुरान का जो इस्लाम का जो दारो मदार है वो कई सालों तक, कई बरसों तक वो कुरान और हदीस पे ही टिका हुआ है. बहुत ही रिसेंटली कुछ लोग ऐसे आए, एक फिरका इस्लाम में ऐसा बना जिन्होंने सिरे से हदीसों का इनकार किया, वरना उनसे पहले तक जितनी मुसलमानों के उलमा थे और जितने फिरके हैं सब लोगों ने कुरान और हदीस दोनों से इल्म लिया है. हाँ, ये बात अलग है कि उसमें भी कुछ लोगों के नज़दीक कोई कुरान हदीसों की बुक ऑथेंटिक है और कुछ लोगों के नज़दीक एक अलग ही सिलसिला है. अगर हम शिया और सुन्नी की बात करें तो मैं सबसे पहला सवाल अपनी दलीलें पेश करने से पहले थोड़ा इस बात की जानकारी सचवाला जी से लेना चाहता हूँ कि ये जो हदीसों का इनकार करने वाले जो लोग आए, जिनको मुसलमान फिरका मुनकिर हदीस कहता है, तो ये इनकी शुरुआत कब से हुई है सचवाला जी? यानी मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से ये काफी रिसेंटली ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हदीसों का इनकार किया है. उससे पहले जितने उलमा गुजरे हैं सब ने हदीसों का ही सहारा लिया है इस्लाम को समझने के लिए. हाँ, ये बात तो सही है कि ये बात अभी रिसेंटली ही सामने आई है, और उसका बेसिक रीज़न ये है कि वो लोग जो कुरान के टेक्स्ट पर गौर करने लगे तो उनको ये साफ दिखाई देता है कि जिसे आज इस्लाम कहा जाता है और उसके हिसाब से जो कुछ भी लिया जाता है वो सब कुछ हदीसों में मिलता है, वो कुरान में नहीं मिलता.
تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو گردش کرتا تھا، اور میں نے بھی خود جو ہے جب قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا تو یہ سوال میرے اندر بھی جو ہے بہت کافی زمانے سے ابھرا، اور میں نے اپنے اسکالر سے جو ہے اس سوال کا جواب جاننا چاہا، تو کوئی بھی مجھے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پایا. تو یہ تو ایک پرابلم تھی. اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ جو کچھ تاریخ میں ہیں جسے اتہاس کہا جاتا ہے، یا جو کچھ حدیث کے ذخیرے میں ہیں، یا جتنا کچھ جو ہے ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں یا پھر تفسیریں ہوتی ہیں، انٹرپریٹیشنز وغیرہ، ان سب کو میں نے بازو رکھ دیا اور پھر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگا. تو یہ غور کرنے کا سلسلہ میرا بہت لمبے سمے کا ہے. تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان یا ان کے اسکالرس حدیث کو جس معنی میں لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اصل جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ حدیث ہی سے ملتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ ساری جو ہے ان کی جو آرگیومنٹ ہے، مجھے اس طرح کی کوئی بات قرآن میں نہیں ملتی. تو اب رہی بات ماننے یا نہیں ماننے کی، اصل میں میرا تعلق ماننے سے نہیں ہے، میرا تعلق اصل میں جاننے سے ہے. تو جتنا کچھ میں نے جانا ہے اس کے آدھار پر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں حدیث کو ماننے یا حدیث کو فالو کرنے کا کوئی جو ہے آدر، کوئی جو ہے حکم نہیں دیتا. یہ میرا سمجھنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن سچ والا جی، اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کئی جگہ پہ یہ بات تو موجود ہے کہ محمد کر کے کوئی ایک رسول تو ہے. ٹھیک ہے. اب جی اگر میں اس کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں تو میں وہ دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر ہم سورہ آل عمران اگر دیکھیں اور اس کی 144 جو اس کی آیت ہے وہ اگر دیکھیں، میں اس کا چلو ہندی ٹرانسلیشن بھی کھول لیتا ہوں اور اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں گے. جی سچ والے جی، آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ ہاں اب آ رہا ہے. جی جی. تو اگر ہم دیکھیں سچ والا جی، سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 144 اگر ہم دیکھیں تو جی اس میں یہ لکھا ہے، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. اب جی اس آیت میں ایک چیز تو ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ محمد رسول تو ہے. جی جی. جی ہاں تو جی ہاں ہاں، تو اسلام میں اگر ہم قرآن کے حساب سے چلے تو محمد جو ہے، حضرت محمد جو ہے وہ رسول ہے، اتنا تو ہم کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اسی طریقے سے اگر میں اور بھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جو کہ میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اگر ہم دیکھیں، جی آپ کے اسکرین کے سامنے ہے. جی ہاں مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول ہے نا، وہ رسول ہے، اور بلکہ انبیاء میں آخری نبی ہے کر کے بھی اس ٹرانسلیشن میں بتایا گیا ہے.
وہ خاتم النبیین، ٹھیک ہے. اب اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ جو خاتم کا جو معنی کیا لیا جائے، آخری لیا جائے یا سیل لیا جائے. اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے خاتم کے معنی پہ. اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ کیسے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے حدیثوں کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، اب آپ کی جتنی دلیلیں ہیں وہ سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ان دلیلوں میں وہ کہاں پر کون سی بات ہے جس کی بنیاد بنا کر ہمارے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. آپ ٹھیک ہے، کی تو جتنی دلیلیں ہیں سب سامنے رکھ دیں، تو ان ٹھیک سب ہے کی تو روشنی میں پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں ہوں کون سی ایسی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. جی. تو دو دلیلیں میں نے ابھی پیش کی ہے، ایک سورہ آل عمران سے اور ایک جی سورہ احزاب سے، اور جی تیسری میری دلیل جو ہے وہ سورہ محمد سے ہے، جی وہ بھی میں سامنے پیش کر دیتا ہوں. جی اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں محمد صاحب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آئے تھے اور اللہ نے کچھ نازل کیا ان کے اوپر. تو یہ ایک دلیل بھی ہے میرے پاس. اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے. سورہ فتح یہ کون سا ورس اپنا چیپٹر ہے؟ ایک منٹ رکیے میں دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال سے 48 ہے. جی ہاں 48 ہے. 48 ہے. ہاں جی اصل میں مجھے سیکوینس پورا یاد تھا، ابھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. verse 29. اس میں بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے تو بہت ساری چیزیں لکھی ہے، لیکن جو میرے مطلب کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. یہ اور ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ فتح کی. یہ میری چوتھی دلیل تھی. اس کے بعد سورہ صف، اس کی آیت 6 ہے. ایک منٹ دیجیے، ہاں میں وہ نکال رہا ہوں. جی سورہ صف جو ہے وہ میرے خیال سے 67 ہے نا سچ والا جی؟ سورہ صف کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں. جی 61 ہے. 61 ہے. جی 61 کی کون سی ورس کہہ رہے ہیں آپ؟ 6. 6. جی جی. اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے
میرے یعنی میرا جو کلیم ہے، میں اس کی یعنی اس کو ثابت کے لیے آپ کے سامنے میں نے 5 آیتیں پیش کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد، پہلی بات تو جو حضرت محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہے، یہ تو قرآن میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان پہ نازل کیا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا کچھ چیز، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ایک یہ بھی ملتی ہے کہ جو ان کا جو دوسرے نام سے ان کو بلایا جاتا ہے احمد کر کے، تو اس میں بھی ایک چیز ملتی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے تورات بھیجی گئی تھی، اور ان کے بعد انہوں نے ایک رسول کی خوشخبری بھی دی جن کا نام احمد ہے۔ تو کم سے کم ہم کو اتنا تو معلوم پڑے گا کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول اور نبی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، جی ہے نا، اتنا تو کم سے کم مان سکتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، نبی کا لفظ تو محمد کے ساتھ نہیں آیا، لیکن یہاں میرا سوال ابھی بھی جوں کا توں وہیں کھڑا ہے کہ ہمارا سوال تھا کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے یہ جو 5 آیتیں پیش کی ہیں، ان میں کہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حدیث کو مانا جائے؟ میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو، سچ والا جی، جی لیکن جو میرا ایک جو آپ نے بولا کہ وہ نبی ہے کر کے، ایسا نہیں آیا ہے، لیکن اگر آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 دیکھو گے، ٹھیک ہے، 2 نہیں، سوری، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 دیکھو گے اگر آپ، تو اس میں تو لکھا ہے نا کہ یہ آخری رسول، سوری، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تو نبی اور رسول دونوں کے ساتھ محمد کا ذکر آیا ہے۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ تو ہے آپ کہ جی میں نے تو یہ بات اس سے پہلے کئی بار کہی ہے کہ لفظ محمد رسول ضرور ہے، لیکن اسے نبی نہیں کہا گیا، اسے خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد ہے کیا؟ کیا کسی شخص کا نام ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اچھا، اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ جتنے بھی الفاظ یا افعال آئے ہیں وہ پریزنٹ ٹینس کو جو ہے بتا رہے ہیں یا پاسٹ ٹینس کو؟ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نبی کا نام محمد ہے، اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا نبی موجود ہے، اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے نبی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، حاضر کے صیغے میں ہے۔ لیکن آپ نے جتنی بھی جو ہے یہاں پر آیتیں پیش کی، ان سب میں لفظ محمد کو غائب کے صیغے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، یعنی تو یہ فیوچر میں بہت آپ غیر معمولی پاسٹ بات میں ہے۔ بتایا گیا۔ ہاں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ قرآن جو کچھ نازل کیا گیا یہ ان کے نبی محمد پر نازل کیا گیا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ کیفیت پریزنٹ کی ہوگی یا پاسٹ کی ہوگی؟ پریزنٹ کی ہونا چاہیے، پریزنٹ کی ہونا چاہیے نا۔ تو لیکن یہاں پر جتنی بھی باتیں لفظ محمد کو لے کر کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے پاسٹ ٹینس کی ہے۔ تو پھر میں جی کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں، میں اس میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن ہے کیا اس میں بھی پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے یا پریزنٹ ٹینس اصل میں یوز کیا مسئلہ گیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا، دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں کی 99.9% جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ترجموں کی بیساکھیوں پر چلنے والے ہیں۔ ان میں سے صرف چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں اور قرآن کی جو لسان ہے، قرآن کی جو لینگویج نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی ٹنگ کہہ رہا ہوں میں، قرآن کی ٹنگ سے واقفیت صرف چند لوگوں کو ہوتی ہے، صرف چند لوگوں کو۔ باقی کے سارے جو ہیں کسی نہ کسی لینگویج میں وہ قرآن کے ٹرانسلیشنز کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں۔
یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ایکچولی کیا لکھا ہے. تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب جب آپ کی ان 5 آیتوں میں ہم ڈھونڈیں گے تو پہلے تو یہاں پر کوئی حدیث کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں پر مسلمان بڑے یعنی زام سے بہت جو ہے اونچی آواز میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہتا ہے. ہاں وہ میں آنے والا تھا آگے. اچھا ٹھیک ہے, آپ وہ بات بھی پیش کریں تو پھر ہم میں سب کو اکٹھا جو ہے میں لے کے آگے بڑھوں گا. جی ہاں, لیکن میں سچوالا جی میں جو ہر ایک چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرابلم ہے کدھر. اب یہ جو ہمارے سامنے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر جو عربی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, ٹھیک ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما. تو ادھر جو ہے ما کان محمد ابا احد, ادھر وہ کون سا جو عربی کا لیٹرز ہے جس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. کیونکہ اگر میں ترجمہ دیکھوں تو اس میں لکھا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہاں ترجمے میں ہے کا ہے, یعنی وہ پریزنٹ ٹینس دکھایا گیا ہے. ہاں اصل میں مسلمانوں کو یہی بات کا جو ہے اصل میں یہیں پر گھپلا ہوتا ہے نا. مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے, جو کچھ ترجموں میں آتا ہے وہ اس کی بیس پر عقیدہ جو ہے وہ اپنا بنا لیتے ہیں, اور جو مترجم ہوتا ہے ٹرانسلیٹر وہ اپنا عقیدہ اصل میں قرآن کے اندر جو ہے گھساتا ہے یا ڈالتا ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں وہ بات نہیں ہوتی, لیکن یہ اپنا عقیدہ سارا کا سارا جو ہے یہ ترجموں میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ پوچھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس میں اور جو ہے ترجمے میں کیا فرق ہے آپ نے یہ پوچھا, تو میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں, نہیں تھا. کانا ہے, ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے. اچھا, اگر پریزنٹ ٹینس ہوتا تو کیا آتا ادھر پھر؟ نہیں, پریزنٹ کے لیے یکونو ہوگا, کانا یکونو. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ما کانا محمد, نہیں تھا محمد. یہ کانا جو ہے اصل میں ماضی کا صیغہ ہے, یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے. جی کیا بتایا آپ نے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں اختلاف ہے یا اس پہ اتفاق ہے کہ ایز این ایکسیپشن بھی کبھی اس کو پریزنٹ ٹینس میں یوز نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے لفظ محمد کے ساتھ آپ نے یہی نہیں, اس سے پہلے والی سورہ آل عمران کی آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں, میں وہاں پر بھی یہی بات اپنا ثابت کروں گا. اس کے بعد سورہ محمد کی آیت, پھر سورہ جو ہے سورہ فتح کی آیت, وہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمد کے ساتھ کون سے ٹینس میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ محمد جس طرح سے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پریزنٹ ہے تو اس میں اس کے ساتھ سارے صیغے حاضر کے ہونے چاہیے, موجود کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کسی پاسٹ ٹینس میں جو ہے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی نا پھر. نہیں, گڑبڑ ہو جائے گی کہ گڑبڑ ہی ہے. اصل میں یہ اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ اس گڑبڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے عقیدے گھڑے اور ان عقیدوں کو اپنے ترجمہ میں گھسا ڈالا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور اپنے عقیدوں کو ترجموں میں گھسا کر ہی انہوں نے حدیث کو گھڑا اور حدیث کو قرآن کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی, جو کہ ثابت نہیں ہوتی. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب چونکہ واضح نہیں ہے, یہ کتاب چونکہ مفصل نہیں ہے, یہ کتاب چونکہ اپنی بات خود تفصیل سے بتاتی نہیں, اس لیے لازماً ہم کو تشریح کی صورت میں, اس کتاب کی تشریح کی صورت میں حدیث کو ہم کو سامنے لانا پڑے گا اور حدیث کو ماننا پڑے گا. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ مسلمان کے اسکالرز کہتے ہیں. جی
اچھا آپ مسلمان اس کا پھر جی جو سچ والا جی، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، آپ اس کا جو ایگزیکٹ معنی یعنی صحیح معنی کیا ہوگا ایک بار آپ پورا کریے. میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں. اینڈی ڈوفریسنے جی نے سپر چیٹ بھیجا ہے. تھینکس الاٹ. دس از ایکسپلوزیو اسٹف. ہاں بس ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ بہت ہی یعنی ایک اگر جو ہم کوشش کر رہے ہیں، میں جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ایک مومن کی طرح، اگر وہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو پوری بنیاد ہی ہل جائے گی پھر اسلام کی. پھر جو جی ہاں، محمد صاحب بنیاد تو ہلنی ہے، کیونکہ یہ اسلام جس عمارت کا نام ہے، سب سے بڑی مشکل اس عمارت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عمارت بلا بنیاد ہی کھڑی کر دی گئی. یہ جی عمارت تو بڑی خوشنما ہے، بڑی کلرفل ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی اچھا اس ٹھیک ہے کا آپ ترجمہ کر دیجئے نا سچ جی، والا اس جی، کا میں لفظی ایگزیکٹ ترجمہ ترجمہ. کرتا ہوں. دیکھیں کہ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر. بات ختم. اچھا یہ جو سیکنڈ سینٹنس ہے سچ والا جی، جی وہ خاتم النبیین، جی یہ پریزنٹ ٹینس میں بتایا گیا ہے یا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے؟ نہیں، پہلی بات تو ٹینس کا تعلق جو ہے ورب کے ساتھ ہوتا ہے، ناؤن کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا خاتم اصل میں ناؤن ہے. اچھا خاتم یا خاتم النبیین جو ہے یہ ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، بلکہ اسم ہے. خاتم النبیین اگر یہ ہوتا کہ خاتم النبیین تو پھر بھی یہ اس کا مفہوم نسبتاً اس کے قریب ہوتا جو کہ مسلمان لینا چاہتے ہیں، جبکہ اچھا یہ لفظ خاتم ہے. ہم خاتم تے کے اوپر زبر ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی یا مہر. نبیوں کی انگوٹھی یا نبیوں کی مہر. اچھا ٹھیک ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ہاں لیکن اگر میرا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اب مسلمان اگر اس سے عقیدہ کوئی جوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو ان کا عقیدہ ان کو مبارک. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا تعلق صرف اور صرف ٹیکسٹ سے ہے. میں وہی کہوں گا جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں ابھی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا، تو وہ لاسٹ میں میرے کو تھوڑا ادھورا لگا، تو میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جی آپ نے بولا کہ یہ خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹ اس کا مطلب ہے، لیکن ہم جی جب ہندی میں بھی بات کریں گے تو لاسٹ میں کچھ نہ کچھ لگائیں گے نا کہ یہ انگوٹھی ہے یا انگوٹھی تھی، مطلب اس لحاظ سے یہ کیا اس کا نہیں، مطلب بنتا تھی یا ہے کا جو ہے کیونکہ یہ سینٹنس کے اسٹارٹ ہی میں جو ہے پاسٹ ٹینس آ گیا، تو اب آپ پاسٹ میں بات کریں گے یا پریزنٹ میں بات کریں گے؟ اچھا مطلب اس کو پورے سینٹنس کو پھر اور پاسٹ ظاہر نہیں بات بولا جائے گا. یہ سینٹنس شروع ہی ہو رہا ہے پاسٹ ٹینس میں نا بھائی. ہوں آپ سمجھے بات کو، یہ ٹھیک ہے. سینٹنس ہی شروع ہو رہا ہے پاسٹ میں، تو آپ پاسٹ کی بات کو پھر اس میں پریزنٹ میں کیسا لے کے آئیں گے؟ یا تو یہ کہیں کہ جو ہے کوئی ٹینس نہ جوڑیں، خاتم النبیین کے ساتھ کوئی ٹینس نہ جوڑیں. اگر ٹینس جوڑنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹینس موجود ہے جو کہ ماضی کا ہے، جو کہ پاسٹ کا ہے. سمجھے آپ جی بات کو؟ ٹھیک ہے. ہاں تو محمد صاحب اگر جیسا اسلامک عقیدہ ہے کہ محمد صاحب پہ قرآن اتاری گئی تھی اور وہ جب پریزنٹ تھے تبھی قرآن اتری، تو یہ کہنا بالکل لاجک ہی نہیں بنتا کہ وہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول تھے، بلکہ ایسا آنا چاہیے تھا کہ محمد صاحب آپ کے رسول ہے نا. ہاں اس ظاہر میں بات پھر ہے، ایک دم کیونکہ illogical ہو جائے گی وہ بات. میں آپ کو جو ہے اور جتنی بھی جو ہے آپ نے آیتیں پیش کی نا، اسی کے اندر سے میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے کے سارے پاسٹ ٹینس کے ہیں، اس میں پریزنٹ نہیں ہے. جی اب آپ اس سے پہلے کی جو ہے جو آل عمران کی آیت نکالے، میں وہاں پر بھی ایک جو ہے آپ کو پوائنٹ بتا دوں. ہاں میں نکالتا ہوں، ایک منٹ رکیے. جی اس میں کیا کہا گیا، میں آپ کو پڑھتا ہوں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب میں ترجمہ جو یہ لوگ کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یعنی جو لفظ ہے جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے میں اس کو ایز اٹ از پیش کروں گا.
اچھا میں ٹھیک ہے پہلے ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ جو جی ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ آپ بتا دیجیے گا. اور جی. محمد ایک رسول ہی تو ہے، ادھر بھی یہ ان لوگوں نے پریزنٹ ٹینس میں لیا اچھا ہے. اچھا، اور آپ محمد، دیکھیے کہ جہاں جہاں ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے، جہاں بھی لفظ محمد آ جاتا ہے تو فوری یہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دیتے ہیں. ہاں تو یہ ہاں، جوڑنے سے پڑھنے والے کے دماغ میں پہلے ہی ایک تصویر ابھر کے آتی ہے، وہ کہ سمجھتا کون ہے سے کہ یہ محمد ہے. ہمارے جو ہے پیارے پیارے آقا کی بات ہو رہی ہے. ہوں، حالانکہ قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ سب کچھ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ کہانیاں ساری جو ہے ترجموں میں ہوتی ہیں. جی، آپ سمجھے بات کو؟ جی ہوں، ہاں. تو آپ اس پڑھیے، میں جو ان کا ترجمہ پڑھیے آپ. ہاں ہاں میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو جی کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی، تو ابھی آپ اس کا اصل جو عربی جو وہاں پہ جو لیٹرز ٹیکسٹ ہے، ہے، ہاں ہاں ٹیکسٹ کو ذرا سا نیچے کریں آپ، میں اوریجنل ٹیکسٹ پر جو ہے بات کروں گا. اچھا یہ ہاں جو ہے اوریجنل ٹیکسٹ ہے. لوگ ہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ٹیکسٹ میں کیا کچھ لکھا ہے اور میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے دونوں اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں. اور ظاہر بات ہے اگر مسلم اسکالرز بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، ہوں کوئی آؤٹ آف ٹیکسٹ بات کی ہے، تو وہ مجھے پکڑیں. اور جو ہے میرے چینل تین چینل ہیں. ایک ہے آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم، ایک ہے ڈسٹوپیا ٹو ریزن، اور ایک جو ہے ایکس مسلم بھارتی. یہ تینوں بھی میرے چینلز ہیں. وہاں کسی وقت بھی آ کر وہ میرے سے اس بارے میں جو ہے یہی بات یا کسی بھی انداز سے جو ہے مجھ سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ جو ہے وہاں پر اویلیبل رہتا ہوں. جی اچھا اب آپ یہ دیکھیے، وما محمد الا رسول، ہوں محمد نہیں مگر ایک رسول. ہوں تو ادھر کوئی ٹینس نہیں آیا پھر؟ ظاہر بات ہے ٹینس ہے ہی نہیں یہاں پر. اچھا ہے ہی نہیں ٹینس. نہیں، یہاں کہاں ٹینس کچھ بھی نہیں ہے. ہوں محمد نہیں محمد مگر ایک رسول. اس ہوں سے پہلے کئی رسول گزر چکے. ہوں افئم ماتا، یہاں ٹینس آ رہا ہے. ہوں اچھا اب آپ جو ہے تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا ہوں امیجن کریں کہ مسلمانوں کا نبی جسے محمد مانا گیا ہے وہ موجود ہے، ہوں اور یہ آیت ان کے نبی پر اتر رہی ہے. ہوں تو الفاظ کیا ہوتے ذرا آپ غور کیجئے. ہوں افعین یموت کہتا قرآن کہ ہوں اگر وہ، کیونکہ ابھی محمد زندہ ہے نا، ہاں مرے نہیں ہے. ابھی مرے نہیں ہیں. ہوں تو یہاں پر ماتا ماضی کا صیغہ کیوں آ رہا، پاسٹ ہوں ٹینس کیوں آ رہا؟ ہوں کیا ہے آپ بتائیے کیا ہے اس میں نہیں میں اس کا؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، افئم ماتا او قتلا، ہوں اگر وہ مر گیا یا قتل ہوں کر دیا گیا. ہوں کیا مطلب؟ یعنی ہوں کیا ہونا چاہیے؟ افئن یموت او یقتل. ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو موجود، جو قرآن میں موجود ہے، یہ جو کچھ بھی ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مر گیا ہوں اور قتل کر دیا گیا ہوں تو یہ دونوں بھی جو ہے پاسٹ ٹینس کے ہیں. یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس ہیں. تو اگر لیکن یہ حاضر پریزنٹ کے لیے اگر جو ہے ہوتا کہ محمد اگر مسلمانوں کا نبی موجود ہے، تو یہ دونوں لفظ کیسے ہوتے؟ مضارع کے ہوتے ہیں. ہوں افئن یموت او یقتل، ہوں اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے. تو آپ جو بول رہے ہو اب یہاں جو پہلے ہے آپ کو اور معلوم ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے ہیں، لیکن یہ ترجمہ کرنے والے دونوں بھی جو ہے لفظوں کا ترجمہ حاضر میں کر رہے ہیں، ہوں جبکہ یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس کے ہیں. نہیں، مجھے تو دونوں مطلب آپ نے جو بتایا ہے وہ تو مجھے سیم لگا. یعنی کیسے؟ ان لوگوں، ہاں مطلب جیسا کہ اگر محمد موجود ہے اور جی محمد صاحب کے بارے میں کوئی یہ بول رہا ہے کہ وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، جی تو بھی وہ ایک فیوچر کی بات بتا رہا ہے کہ موجود تو نہیں ہے لیکن ہوں نہیں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے فیوچر کی بات بتا رہا ہے، یہ تو ترجمے میں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹیکسٹ میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے.
مارا گیا ہے ایسا لکھا ہے ادھر، ہاں مطلب ہاں، اگر وہ ماتا اور قتلا ہے نا، دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے. اگر وہ مارا گیا اور قتل کر دیا گیا، اگر وہ مارا گیا یا قتل کر دیا گیا. فیوچر ہے نا یہ سچ والا جی؟ نہیں، مارا گیا فیوچر کیسا ہوتا؟ نہیں، ایک ہوتا ہے مار ڈالا، یہ پاسٹ ٹینس ہوگا. اگر وہ نہیں مارا گیا یعنی نہیں، ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، تو مارا گیا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں نے جو کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ مر گیا ہم یا قتل کر دیا گیا. یہ بھی فیوچر ہے. نہیں، فیوچر کہاں ہے؟ مطلب نہیں ابھی وہ دیکھیے، اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ وہ زندہ ہے اور پھر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے آ رہے ہیں. اب ماضی کا جو بھی ترجمہ ہوگا یہاں پر فٹ بیٹھے گا. حاضر کا ترجمہ یا یہ دو لفظوں کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھے بات کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. ٹینس جو آگے آ رہا ہے وہ ٹینس دونوں کے دونوں ماضی پر جو ہے مطلب دلالت کر رہے ہیں. یہ حاضر پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ اچھا، اس کے بعد وَمَن يَنقَلِبْ، یہ جو ہے پھر مضارع کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ محمد ایک ماضی میں گزر چکا، وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا. آپ سمجھے، مارا گیا اور قتل کر دیا یا قتل کر دیا گیا. تو کیا تم اپنے جو ہے اپنے واپس پلٹ جاؤ گے؟ مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی بات کر رہا ہے، جس محمد کی، وہ مارا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا مارا ہے. گیا، آلریڈی مارا گیا. ہاں، اگر ایسا مطلب ہے تو یہ تو پاسٹ ٹینس لگ رہا ہے. ہاں، ٹھیک ہے، وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی بات یہی ہو رہی ہے کہ ماتا اور قتلا دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن پھر اس میں اگر کا ورڈ نہیں آئے گا نا سچ والا جی. بات سیدھا یہی اس ہے میں نا یہ آئے گا نا کہ محمد مارا گیا. وہ اگر کیوں آ رہا میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد مارا گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا. یعنی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی اور جو ہے اس کو جو ہے اس کو ایسیسینیٹ کیا گیا تھا. یہ جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں باتیں کہہ رہا ہے. اچھا، 2 in 1 بات ہے ایک ہی اس میں. ہاں، ایک اس تیر کو سے 2 نشان. دیکھیں کہ یا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ قرآن کا لکھنے والا جو کوئی بھی ہے اس کو اس بات کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ محمد مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو ہے دونوں کے درمیان کی بات کر رہا، اس کو یہ نہیں معلوم. اچھا، تھوڑی برابر. دیر کے لیے حالانکہ آپ یہ اگر کہیں کہ اگر یہ جو ہے اگر یہ حاضر یا جو ہے آنے والے زمانے کی، کیونکہ اگر محمد زندہ ہے اور آنے والا وقت کیا ہوگا کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا، اس کا مطلب اگر یہ خدا کا کلام ہے تو خدا کو بھی نہیں معلوم کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا. بات تو پھر وہیں پر آ جائے گی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی میں یہی بتانا چاہ رہا تھا یعنی کہ قرآن اس میں تو اعتراض نازل تو ہر دو صورت میں ہوگا. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا. یہ دونوں لفظ جو ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اپائیں یموت او یقتل. اگر وہ یعنی آنے والے حاضر کے صیغے سے لے کر مستقبل کے یعنی جو فیوچر ٹینس ہے، کیونکہ محمد اگر حاضر ہے تو اس کے ساتھ یہ دونوں فعل، یہ دونوں ورب جو ہے فیوچر کے ساتھ جو ہے جڑنے چاہیے. آپ سمجھے بات کو؟ کیونکہ محمد ابھی زندہ ہے. اگر محمد زندہ ہے اور یہ بات اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے تو یہ دونوں لفظ فیوچر کے ہونے چاہیے، جس کو فیوچر کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مضارع کہتے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ حاضر اور جو ہے اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور جو ہے فیوچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضارع. مضارع. اور جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماضی.
تو یہ دونوں لفظ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، مضارع سے اچھا، تعلق نہیں رکھتے، نہ نہیں تو رکھتے. اس میں حاضر کے معنی ہے نہ فیوچر کے معنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا، میں جی نے جی جو بات آپ سے کہی ہے کہ لفظ محمد کا تعلق پاسٹ ٹینس سے ہے، میں آپ کو دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب نہیں اس سمجھ کا گیا جو میں. بھی آپ ترجمہ کہیں گے، جو بھی آپ ترجمہ لیں گے، یہ ہم، پاسٹ ٹینس ہی کو جو ہے مطلب یہ جو ہے بتائے گا، جی ہاں. اس میں اور مضارع کا معنی نہیں آئیں گے. جی، ٹھیک ہے، اور اس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے سچ والا جی کہ اگر اللہ جو ہے وہ اس کو غیب کا علم ہے، اس کو ہر چیز کی معلومات ہے، جی سب چیز کا علم ہے، تو اس کو جی صاف اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یا تو محمد جو ہے نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی، ہاں یا جی محمد صاحب جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے. وہ جی دونوں چیز نہیں بول سکتے نا، ایک چیز جی ان کو کنفرم کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی، نہیں کیونکہ آپ بیچ قرآن میں کا کیسے لکھنے کر والا کے جو رکھ ہے، سکتے ہو. ایگزیکٹلی بالکل، کیونکہ اگر مان لیں کہ قرآن کو کسی عالم الغیب سے جوڑا جائے جو کہ غیب کا علم جانتا ہے، تو یہ دونوں لفظ اس کے غیب کے علم کی نفی کر رہے ہیں، یہاں پر اس کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. ہم، آپ سمجھے؟ اگر سمجھا آپ سمجھا. ایسے لیتے ہیں تب بھی جو ہے اس کا بھانڈا پھٹے گا، اور پھر جو ہے اگر محمد کو پریزنٹ میں لیتے ہیں تو یہ دونوں لفظ مضارع کے ہونے چاہیے، جبکہ یہاں دونوں لفظ ماضی کے ہیں. جی جی اچھا، ایک ٹھیک ہے کوشچن آپ کے لیے آیا ہے اس سے ریلیٹڈ. کریٹیکل جی. ریزننگ جی نے کوشچن لکھا ہے. تھینکس الاٹ فار سپر چیٹ کریٹیکل ریزننگ جی. سچوالا جی، مسلم اسکالرس may say that all of Islam is true, but it was compiled incorrectly, edited by Arabic scholars at a later date. Your reply. یہ بول رہے کہ وہ تو کہہ دیں گے کہ اسلام تو صحیح ہے، لیکن جو کمپائلیشن بعد میں ہوا اور جن جی اسکالرس نے کیا ہے انہوں نے ہ غلطیاں کی ہے. تو پھر اگر نہیں، یہ ایسا ہے تو دراصل یہ پھر کہنا قرآن چاہتے بھی ہیں، سوال اٹھ جائے گا. نہیں نہیں، دیکھیں کہ اگر مسلم اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو بالکل صحیح دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ ایک دم پرفیکٹ تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو کنٹمنیٹ کر دیا، دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں. جی ان کا تو سوال پھر یہ ہے نا آپ کے. ہاں تو اس ہاں کا ہاں مطلب ہاں. یہ ہے کہ وہ جو جسے اللہ کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بالکل بے بس اور بے لاچار پڑا رہا، اس کے سامنے اس کا ہمیشہ رہنے والا دین کرپٹ ہو گیا اور وہ کچھ ہم. نہیں کر سکا. اور ہے نا؟ اس میں سچ والا جی ایک چیز یہ بھی ہو جائے گی نا کہ پھر پورا پریزرویشن پہ ہی انگلی اٹھ جائے گی، پھر پریزرو ظاہر ہے ہی بات نہیں میں پھر انگلیاں، قرآن. ایک انگلی کیا، انگلیاں اٹھ رہے ہیں، بلکہ ہاتھ کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں، پیر کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں. یہ پورے وہ دور 20 آ کے چکا 20 ہے. انگلیاں اٹھ رہے جی جی ہاں جی ہاں. اچھا، اب آپ جو ہے اور آگے کی بات کریں، وہ سورہ محمد کی آیت نکالیں. ہاں ہاں ہاں، وہ بھی لے لیتا ہوں. اینڈی جی کہہ رہے ہیں اگر وہ مارا گیا ہوتا. ہم، چلے سورہ محمد کی بھی آیت لے لیتے ہیں. اچھا، یہ آیت ڈسکس کرنے کے بعد کنکلوژن بھی دیکھیں گے کہ اس سے پھر کیا کنکلوژن نکل سکتا ہے، وہ بھی ہم ہاں ڈسکس کریں دیکھیں، گے. بہرحال اب آپ نے یہ آیتیں پیش کی ہیں، اور ظاہر بات ہے مسلم اسکالرز بھی یہی اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں. اس کا کنکلوژن کیا نکلتا وہ بھی میں جو ہے بالکل دودھ کی طرح جو ہے اور پانی کی طرح آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جی، یہ دیکھیں سورہ کہ یہ محمد کی سورہ آیت محمد کھول کی دیا میں. سیکنڈ ورس ہے. جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اب آپ دیکھیے کہ اس میں لفظ محمد جن وربس کے ساتھ آیا ہے، جن افعال کے ساتھ آیا ہے، وہ سارے کے سارے ماضی بھی ہیں اور ماضی مجہول ہیں. وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی اس کا اب یہ انہوں نے جو بھی ترجمہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ساری ڈنڈی ہے، اس میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو محمد کو ایک شخص بتانا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے کتاب بھی جوڑنا ہے، قرآن بھی جوڑنا ہے، سب کچھ یہ کرنا ہے، کیونکہ ان کے سارے عقیدے یہ ان لفظوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن میں ان کا بھانڈا پھوڑتا ہوں کہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹیکسٹ کو ذرا نیچے کریں آپ. ہاں، ایک منٹ. یہ دکھ رہا ہے اچھا آپ کو؟ جی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اور ایمان لائے
جو کچھ نازل کیا گیا تھا محمد پر وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. پھر سے تھا آ رہا ہے. ہاں دیکھیں، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، عملو ماضی کا صیغہ ہے، پھر دوبارہ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، نزلہ ماضی کا صیغہ ہے، نہ صرف ماضی بلکہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کفرا یہ بھی ماضی ہے، اصلحہ یہ بھی ماضی ہے، سارا کا سارا ماضی ہے. اچھا، مجہول جب آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ماضی مجہول تو مجہول. اور بھی جو ہے، اور بھی بات جو ہے یعنی ڈم ہو جاتی ہے، اس کی کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے. اور بھی اچھا. یہ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں. دیکھیں کہ یہ لوگ جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ محمد، ان کی اگر جو ہے انگلش میں ٹرانسلیشن کریں یا پھر جو ہے اردو میں کریں، تو اردو میں کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وہ بریکٹ میں کتاب یا قرآن کو جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ اس میں نہ تو کوئی کتاب ہے نہ کوئی قرآن ہے، جیسے بلکہ کہ اس میں نزل. طاہر القادری نے کیا، ادھر آپ کے اسکرین کے سامنے جی دیکھیے آپ، جی کتاب جو ہے وہ بریکٹ میں ڈالا ہے. ہاں بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں، مجھے پتا ہے. اور پھر جو ہے دیکھیے کہ اس سے اوپر جو ہے نا نازل کی گئی، جو یہ کون سے جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی ہیں، انہوں نے کیا کیا اس کو، ہاں جو کچھ نازل کی گئی. بھائی کی گئی کہاں سے آئی؟ جو کچھ نازل کیا گیا. کی گئی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں پہلے سے کتاب موجود ہے، اور کتاب کے لیے یہ جو ہے یہ کی گئی کا لفظ جو ہے فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے جو ہے وہ جو کچھ نازل کی گئی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں نے میں یہ وہی کہنا کیا ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ حاضر یا مستقبل کے لیے ہوتا لفظ محمد تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں. کیونکہ اگر یہ میری باتیں جو اسکالرز بھی اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے دراصل میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عام لوگ میری ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں، یہ میری باتیں پیورلی اسکالرلی ہیں. ان لوگوں کو میں دراصل یہ جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے. آپ تھوڑا سا نیچے کریں اس کو. ہاں میں نے ابھی ایک 6-7 میں نے ٹرانسلیشن الگ الگ لوگوں کے لگا دیے ہیں، سب نے کیا جھول کیا ہے. ہاں یعنی مجھے پتا ہے سب نے کیا، جس لینگویج میں آپ دیکھیں گے، جس ٹرانسلیشن کو آپ اٹھائیں گے، سب کے سب میں جھول رہے گا، یہ میری گارنٹی ہے. کیونکہ یہ ٹرانسلیٹرز کی مجبوری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ ان ترجموں میں گھسا دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے عقیدے کو نہ گھسائیں گے تو پھر سچی بات سامنے آ جائے گی، اور وہ سچ کو نہ لانا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں. ان کو تو ان کے لیے ان کا عقیدہ ہی عزیز ہے. اچھا اب جو دیکھنے والے شاید یہ سارے ٹرانسلیشن دیکھ چکے ہیں، آپ تھوڑا سا ایکچوئل ٹیکسٹ پہ آ جائیں. ہاں یہ ایکچوئل ٹیکسٹ. اچھا والذین، اب اگر مان لیں کہ محمد اگر پریزنٹ میں ہوتا تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں. آپ کے سامنے جو کچھ لکھا ہے یہ بھی آپ غور سے دیکھتے رہیں، اور میں اپنے انداز میں اس کو پڑھتا ہوں. والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم. آپ سمجھے میں کہاں جو ہے فرق کیا؟ اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا کر دیا. ہاں اگر پریزنٹ میں ہوتا تو ایسے الفاظ ہوتے. میں کہنا چاہ رہا ہوں میں وہی سمجھا کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں. ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ سارا کا سارا پاسٹ ہے، ماضی ہے. اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا تو اس کے الفاظ کیا ہوتے میں دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بار میں پھر پڑھ دوں. والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم. سب یہ سے شروع اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا تو، کیونکہ پریزنٹ میں نہیں ہے، لفظ محمد پاس سے تعلق رکھتا ہے. جی آپ سمجھے کہ محمد اگر پریزنٹ میں ہے تو اس کی ہر بات پریزنٹ میں ہوگی. اس کو یعنی قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسا کہ یہ کوئی جو ہے کوئی گزرا ہوا کوئی شخص ہے. آپ سمجھے بات کو؟ قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے کہ گویا یہ جو بھی ٹائٹل ہے، لفظ محمد جس کسی کا بھی ٹائٹل ہے، وہ کبھی کسی وقت گزر چکا ہے. تو اس سے یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ
قرآن کو لکھنے والے جو ہے وہ محمد صاحب کے دور میں تھے ہی نہیں، اور انہوں نے اس حساب سے پھر یہ اس طریقے کی جو گرامر ہے جی ہاں، اس کا استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہم، جی ہاں۔ اچھا، ابھی اس کے بعد جو ہے سورہ فتح کی آیت بھی لے آئیں آپ۔ جی ایک منٹ۔ ٹیکسٹ دیکھیں گے پہلے؟ ہاں، پہلے ٹیکسٹ دیکھیں گے، کیونکہ ترجمے تو جو ہے اب آپ نے ترجمہ پہلے پڑھا ہے نا، ہاں برابر پڑھ لیا میں تو نے۔ اب میں جو ہے اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے ایز اٹ از بتاتا ہوں، جی کیونکہ جب میں ایز اٹ از بتاؤں گا تو نہ میں نے کچھ ہے اس میں کچھ ہے کچھ ایڈ کرنا ہے نہ نکالنا ہے، ہم، نہ میں اس میں کچھ ڈالوں گا نہ نکالوں گا، جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے وہ ایز اٹ از جو ہے پیش کر دوں گا۔ جی دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے، میں جو ہے اپنا ترجمہ بتاتا ہوں۔ محمد اللہ کا رسول، ہم، جو کوئی اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر زبردست شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت بھی کس طرح سے پاسٹ کو بات کر رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم، آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں اور مسلمانوں کے عقیدے کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم، قرآن کا متکلم اللہ ہے۔ ہم، مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ قرآن کا متکلم اللہ ہے، وہ یہ کلام اس کے نبی جس کو محمد سمجھا گیا ہے ان کو دے رہا ہے۔ برابر۔ تو اب ذرا ان لفظوں پر غور کیجئے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم، آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ جو ہے یہ کلام کر رہا ہے اور محمد کو بتا رہا ہے کہ اے ہم، محمد تم اللہ کے رسول ہو، ہم، ہے نا؟ ہاں آپ تھوڑا برابر۔ امیجن کریں کہ ہم، اللہ محمد کو یہ بتا رہا ہے کہ اے ہم، محمد تم تو اللہ کے رسول ہو۔ ہم، اب رسول ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم کہیں گے نا، کیونکہ جب ہم، اللہ متکلم ہے، اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو یا ہم، اپنے رسول کو، تو وہ کس طرح کی جو ہے انداز ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم تو اللہ کے رسول ہو۔ ہم، تو اس کے بعد کا جو لفظ ہوگا والذین معک ہوگا، ہم، جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں، ہاں تو اس وہ میں کیا ہے؟ کفار پر، ہاں والذین معک ہوگا، لیکن یہاں پر معہو ہے۔ ہم، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے، کا مطلب ہوتا ہے تمہارے۔ اچھا آپ سمجھے بات کو؟ برابر، اس کے کیونکہ آگے مطلب وہ پریزنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب قرآن، جب اللہ متکلم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے یا اپنے رسول سے، تو وہ کس انداز میں گفتگو کرے گا ذرا غور کیجئے کہ ہم، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، جو جی کوئی تمہارے ساتھ ہیں ہاں برابر، وہ ایسا کفار ہونا پر چاہیے۔ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، یہ ہونا چاہیے ہم، نا۔ ہاں لیکن پرفیکٹ یہاں پر ایسی یہ ہونا نہیں ہے، چاہیے۔ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، ہم، جو اس کے ساتھ ہیں یا جو اس کے ساتھ تھے، بات دیکھی ہے، کیونکہ جب ماضی آ گیا تو تھے کی بات ہوگی۔ ہم، جو یعنی اس محمد کے ساتھ جو کوئی تھے، محمد کے اچھا، ساتھ جو کوئی تھے وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں۔ ہم، آپ سمجھے لیکن بات ادھر کو؟ سٹارٹنگ میں تھے ہے کیا ہے کا لفظ ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ اپنی زبان میں بولیں گے، اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم، ساحل صاحب، جی آپ ایک اچھے انسان ہو، ہم، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں متکلم ہوں، میں جو فرسٹ پرسن ہوں، میں بات کر رہا ہوں، کس سے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہو گئے، میں آپ سے برابر۔ گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے الفاظ کی بنت کیا ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں،
बराबर, یہ ہونا ऐसी होना چاہیے نا. चाहिए. اگر میں کہوں کہ ساحل صاحب آپ ایک اگر جو ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں یہ اگر آپ سے مخاطب ہوں تو ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو, جو کوئی ان کے ساتھ غلط ہو جائے گا وہ یہ تو. اچھے لوگ ہیں, تو اس کا مطلب یہ جملہ ہی غلط ہو گیا. ہاں جملہ ہی غلط ہے, وہی میں بول رہا ہوں, جملہ غلط ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ دوسرے والے جملے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والے جملے کا ترجمہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہوں گا صحیح. ساحل ایک اچھا انسان ہے, ہم، جو کوئی اس کے ساتھ تھے وہ اچھے لوگ تھے. ہم، آپ سمجھے بات کو, ہم، آپ سمجھے میرا مفہوم سمجھ گئے. ساحل ایک ہم، اچھا انسان ہے, اس کا مطلب میں کسی گزرے ہوئے شخص, کیونکہ ساحل میرے سامنے نہیں ہے, ہم، ساحل میرے سامنے نہیں ہے, میں ہم، ساحل کے بارے میں بات کر رہا ہوں. برابر. سمجھے, ہم، ساحل ایک اچھا انسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں, میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ جس کا نام ساحل ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کوئی کبھی تھا ہوگا کوئی ساحل نام کا کوئی شخص. یہ بات پہ میں مطلب ٹوٹلی مطلب میرے سمجھ میں آ رہی جو آپ یہ بول رہے ہو. فرسٹ والا برابر نہیں ہے, سیکنڈ والا ٹھیک ہے, یا تو پھر فرسٹ میں پرابلم آ جائے گا. ہاں نہیں دیکھیں کہ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ان لفظوں کا, ان جملوں کا جب آپ ترجمہ کریں گے, ان سینٹنسز کا جب آپ ترجمہ کریں گے, تو ترجمے میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر کون فرسٹ پرسن کون ہے, سیکنڈ پرسن کون ہے. برابر, وہ موجود ہے کہ نہیں ہے. ہاں, تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان جملوں میں محمد موجود نہیں ہے. محمد کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے, اگر مان لو وہ مسلمان کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم اگر اللہ ہے, تو اللہ محمد کے بارے میں بتا رہا ہے. تو جب آپ دوسرے جملے کو پہلے جملے سے جوڑو گے تو بات ایسی ہوگی کہ مان لو کہ جو ہے ساحل ایک اچھا انسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ جو سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ سے جو ہے خطاب نہیں کر رہا ہوں, میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ بات کر رہا ہوں جو کہ گزر چکا, اویلیبل نہیں ہے ادھر, ابھی میرے سامنے نہیں ہے, وہ جو آلریڈی پاس ہو چکا ہے. آپ برابر. سمجھے, تو میں اس کے بارے میں یہ انفارمیشن دے رہا ہوں. ساحل ایک اچھا انسان ہے, جو کوئی اس کے ساتھ تھے وہ جی کفار پر شدید تھے اور آپس میں رحم دل تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی, اصل میں سچ والا جی, میں آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ مومن تو آپ کو وہ نہیں کر پا رہے, یعنی جو بات کرنے آ رہے. میں اصل میں یہ سوچا تھا کہ اتنی ساری دلیلوں کے ساتھ آج سچ والا جی کا میں تھوڑا یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ نہیں سچ والا جی ادھر صحیح نہیں ہے, لیکن اب وہ میرا جو سوچ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا بولتے ہو ڈسٹروائے ہوتے جا رہی ہے. نہیں دیکھیں کہ آپ نے یا پھر مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے اسکالرس نے جس عمارت کو کھڑا کیا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں نا بھی, وہ عمارت دیکھنے میں تو بڑی خوشنما ہے, بہت پرکشش ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن سب سے بڑی مشکل اس عمارت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں. یہ عمارت بے بنیاد کھڑی ہے. اگر مجھ جیسا شخص جب وہ ٹیکس پر غور کرے اور ٹیکس کا بھانڈا, ٹیکس میں جو کچھ ہے اس کو ایز اٹ از پیش کر دے, تو ان کے سارے بھانڈے پھوٹ جائیں گے. برابر. اور وہ مطلب یہ تو اس طریقے سے ٹرانسلیشن میں چھیڑ چھاڑ کر کے ایک عام آدمی تو اس کو غلط مان ہی نہیں پائے گا. اگر وہ واقعی میں ظاہر بات اگر یہ دیکھیں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 99.9% مسلمان سارے کے سارے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں, یہ ترجموں کی بیساکھیوں پر. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس میں کیا ہے, ان کو ٹیکس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ان کے لیے ٹیکس صرف ثواب کمانے کا ذریعہ ہے, اس کو اچھا, لیکن رٹنا اس ہے, میں پڑھنا ہے. میرا ایک سوال ہے سچ والا جی کہ ٹھیک ہے, مطلب ایک عام عوام جو عامی جو ہوتا ہے نا, وہ تو تقلید کرتا ہے, اس کو جی تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بس وہ سن رہا ہے اور مان رہا ہے. ٹھیک ہے, جی لیکن جو بچے مدرسوں میں تعلیم لیتے ہیں, جو پراپر عربک گرامر کے ساتھ ان ڈیپتھ جو پڑھتے ہیں, تو کیا ان کو یہ جب گرامر سیکھتے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جھول ہے ادھر, مطلب یا اسی طریقے سے ان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, یعنی ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ اصل عربی کیا ہے اور وہ یہ غلط عربی سیکھ رہے, ایسا کچھ ہے؟
نے اصل میں ہوتا یہ نا کہ میں خود بھی مدرسے کا طالب علم رہا ہوں. بہت لمبا ٹائم میں نے مدرسے میں گزارا ہے, علماء کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں کہ علماء جب ہم کو بتاتے تھے تو سارا کا سارا وہ عقیدہ جو ان کے دماغ میں ہے وہ عقیدہ ہمارے دماغ میں اڑیل دیتے ہیں. اب ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں عقیدت کی نظر ہی سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر عقیدت کی پٹی لگی ہے. ٹیکسٹ ہوتا کچھ اور ہے, ہم اس کو سمجھتے کچھ اور ہیں, اور یہی اسی طرح سے زمانہ آگے بڑھتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تک جب تک میں جو ہے میری بھی آنکھوں پر عقیدت کی پٹیاں تھیں, میں بھی وہی سمجھتا رہا جو کچھ سارے مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا, اس کے بہرحال وہ بہت سی ریزنز ہیں, کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے جو ہے ان عقیدت کی پٹیوں کو نکال پھینکا تو ایک ایک کر کر میرے سامنے وہ ساری جو ہے باتیں آتی گئیں جو کہ ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات تو سمجھ تو گیا. آج بھی میں وہی کہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, جو عربی جو قرآن کی جو ٹنگ ہے, لسان عربی مبین جس کو قرآن کہتا ہے, اگر وہ اس پر غور کرنے لگ جائیں, ڈائریکٹ کسی ترجمے کا, کسی تفسیر کا, کسی حدیث کا سہارا نہیں لینا ہے تمہیں, ڈائریکٹ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے جائیں, تو ایگزیکٹلی وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر میں آج پہنچ چکا ہوں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. جی اچھا, میرا سوال ابھی بھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سچ والا جی. یہ اتنی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ عقیدت کی پٹی پڑ جاتی ہے اور اس حساب سے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جو طالب علم ہوتا ہے, جو عربی گرامر یہ سب سیکھتا ہے کئی سال مدرسوں میں رہ کے, تو جب یہ عربی سکھائی جاتی ہے ان کو, تب یہ ورڈ کا معنی جو ہے وہ ایسی غلط سکھایا جاتا ہے کہ معنی تو صحیح سکھا رہے, یعنی ٹرانسلیشن وہ سب صحیح سکھا رہے, لیکن وہ جب قرآن کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس ٹرانسلیشن کے حساب سے چلتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ میں پوچھ رہا ہوں. اصل میں بات یہی ہے نا کہ مجھے بھی ان باتوں کا پتا نہیں تھا, اگرچہ کہ میں جو ہے قرآن کی لینگویج جانتا تھا, قرآن کی ٹنگ سے جو ہے مجھے واقفیت ہو چکی تھی. لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جب آپ غور کرنے لگ جائیں, خالص قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگ جائیں, تب جا کر آپ کے سامنے یہ سب باتیں کھلیں گی. اگر مان لیں آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ذہنوں میں وہی عقیدے جو ہے گردش کر رہے ہیں, جو عقیدے آپ کو جو ہے ڈالے گئے ہیں باہر سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان عقیدت کی پٹیوں ہی کے زیر اثر ہر چیز دیکھ رہے ہو. آپ قرآن کو پڑھتے بھی ہوں, ان کے ٹیکسٹ پر آپ غور بھی کرتے ہیں, لیکن عقیدت کی پٹیوں کے ساتھ. مشکل یہ ہوتی ہے اگر مان لیں کہیں ان کو ایک آدھ بات ایسا لگتی بھی ہے تو وہ لگتا نہیں بھائی یہ تو ایسا نہیں ایسا, اصل میں تو جو ہے ہمارے نبی ہمارے آقا تو جو ہے انہوں ہے, یہ کتاب ان کو دی گئی ہے, یہ جو ہے حدیث کو جو ہے حدیث کے بغیر ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے, یعنی جو ہے قرآن تو جو ہے جب ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو ہم کو لا محالہ لازماً ہم کو جو ہے ہم کو حدیث کا سہارا لینا پڑا. تو یہ ساری باتیں لگی بندھی چلی آ رہی ہیں صدیوں سے. جو کوئی اس بہتے دھارے سے ہٹ کر سوچنے لگے گا تب اس کو یہ باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آئیں گی. جی تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے جتنے مومن ویورز ہیں, اگر اس میں سے کوئی عالم ہے, فاضل ہے اور عربی میں اس کی اچھی خاصی پکڑ ہے, کیونکہ دیکھیے اب میں تو عربی نہیں جانتا ہوں لیکن سچ والا جی جانتے ہیں, تو وہ اس چیز کو بتا رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ سچ والا جی غلط بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط بتا رہے کیونکہ عوام یعنی ان کے جو آڈینس ہے یا جو ماڈریٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ غلط بتا رہے. تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہو, آپ کو علم ہے اس بارے میں, آپ عربی اچھے سے قرآن کی جانتے ہو, گرامر ویمر سب ایک دم آپ اس میں مہارت رکھتے ہو, اور اگر سچ والا جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلط بتا رہے ہیں, تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سامنے آئیں اور اس چیز کو کلیئر کرے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے اور ہم جو بتانا چاہ رہے وہ بات صحیح ہے, آپ کے پاس غلط علم ہے, تاکہ عوام کو بھی پتا چلے. ورنہ اگر آپ آج سامنے نہیں آئیں گے تو یہ سب باتیں سن کر کئی سارے مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگائے گا اور وہ اسلام کو چھوڑ کے, جیسے کہ کئی سارے آپ کے سپیکرز نے کہا ہے کہ سونامی آئے گی,
ایکس مسلم کی. تو اس طریقے سے اگر ہم ہر ایک چیز کو کھولتے رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکس مسلموں کی سونامی آگے آنے والی ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر عالم ہے, عربی کی جانکار آپ ہے, اس پہ آپ کی پکڑ ہے گرامر کو لے کے, تو آپ آئے. بہت ہی دو کام کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو سچوالا جی سے ڈائریکٹلی جا کے بات کرنا ہے تو آپ جو انہوں نے چینل کے نام بتائے ان کے, آزاد گراؤنڈ, ایکس مسلم اور ڈسٹوپیا ٹو ریزن یا ایکس مسلم بھارتی, آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جو چینل ہے اس پہ ایک یعنی نیوٹرل طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے, تو آپ مجھے بھی ای میل کر سکتے ہیں آپ کی ڈیٹیلز بھیج کے, اور ایک پراپر اسٹینڈرڈ وائز یعنی ایک پراپر رولز ریگولیشن کے ساتھ موضوع کو طے کر کے ہم ایک اس پہ ڈسکشن آپ کا سچوالا جی کے ساتھ رکھیں گے اسی موضوع پہ. اس میں اور جی ہاں. تیسرا کوئی نہیں ہوگا, آپ جی ہوں ہاں, گے, سچوالا جی بلکہ ہوں گے. ایسا کریں گے ساحل, ایسا کریں جی گے کہ اگر کوئی اسکالر جو ہے میری ان باتوں پر ان کو اعتراض ہے, ٹھیک ہے, اور یقیناً اعتراض ہوگا مجھے پتا ہے, کسی بھی اسکالر کو, کسی عالم کو, کسی مفتی کو میری ان باتوں پر اعتراض ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تو برائے مہربانی مجھے درست کرنے کے لیے آپ ایسا کریں, ساحل صاحب سے جو ہے کانٹیکٹ کریں کہ وہ جو ہے, یا تو اب یہ کہ جو ہے میرے چینل پر تو جو ہے میں ریگولر آتا ہوں, وہاں پر بھی جو ہے مجھے کسی طرح سے آ سکتے ہیں وہ, یا جی اگر ایک ٹیم اگر اسپیشلی اسی عنوان سے اسی نام سے رکھنا ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اپنا نام اپنا اپنا جو ہے جو بھی عہدہ ہے, مفتی ہیں, عالم ہیں, جو بھی ہیں وہ بتائیں, اور جو ہے کون سا دن کون سا ٹائم مقرر کریں, اور اس عنوان پر, اس ٹاپک پر جو ہے ہم باقاعدہ ایک ٹیم رکھیں گے, انہی سے ڈیڈیکیٹڈ رہے گی, اسپیشلی صحیح. انہی کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور وقت بھی متعین ہوگا, یعنی آپ جی کو اگر سچوالا جی 5 منٹ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی 5 منٹ بات, یعنی ایک دم پراپر جی ہاں. فارمیٹ میں ہم آپ کے بلکہ ساتھ آپ کریں ایسا کریں کہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کا جو ایک سٹینڈرڈ جو ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے, آپ گے. جیسا یوں سمجھ لیں کہ ساحل جو ہے ایز اے ماڈریٹر رہیں گے, اور یہ دونوں جو ہے جو بھی ہیں اپنی اپنی بات رکھیں گے. دیکھیں, ہاں. ایک بات یہ ہے کہ یہاں میں کسی کو ہرانا جتانا نہیں چاہتا, بلکہ میں اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کہوں گا, میں تو ڈسکشن کہوں گا. میں ہمیشہ جی جی ڈسکشن پر جو ہے میں یقین رکھتا ہوں. اچھا جی دیکھیں کہ جو ہے اب اگر مان لیں میری جتنی باتیں ہیں, اب اگر میں نے 10 باتیں غلط کی ہیں تو وہ 10 میں سے اگر 8 باتیں وہ میری غلط ثابت کر دیں تو میں لائیو اسی وقت جو ہے ان کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر جی پھر باقی کی جو 2 باتیں ہیں وہ ان کو لائیو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں یہاں پر مسلمان یا اسکالرز غلط ہیں, یہ بات غلط چلی آ رہی ہے, ان کو یہ بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا. دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے. اگر میری بالکل. بات غلط ثابت ہو جائے تو میں قبول کر لوں گا, اگر ان کی بات غلط ثابت ہو جائے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا, ہے نا. جی صحیح, بالکل صحیح آپ کی بات. جی, تو یہ بہت ہی اچھی اپارچونیٹی ہے. میں تو کہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم آپ کو ملے گا, اور جو آج 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کل 1,00,000 لوگ دیکھیں گے, اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے اسی بنیاد پر, کیونکہ جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا, میں ایک دم جینیونلی بتاتا ہوں, جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا مجھے تو پورا یعنی سچوالا جی نے وہ مجھے پورا ننگا کر دیا اس معاملے میں. میں ایک الگ تھنکنگ لے کے آیا تھا کہ میں اس طریقے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے محمد صاحب کو میں ثابت کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے, کم سے کم رسول تو ہے وہ. اس کے بعد پھر آگے میں ثابت کروں گا کہ ٹھیک ہے, اگر رسول ہے تو اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی مانو, اور جس ایسے لحاظ سے جتنے بھی آیتیں ہیں کہ جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو, اور جس چیز سے رک جائے اس سے منع کر دو. یہ سب دلیلیں میں دینے والا تھا, لیکن یہاں تو بنیاد ہی ہل گئی ہے. میں جو سوچ کے آیا تھا وہ پورا ایک دم اس میں وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہوں. تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں غلط باتیں ہو رہی ہے تو ضرور کانٹیکٹ کرے. چلبل جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ سچوالا جی کے لیے. وہ آئے ہمارے چینل پر, خدا کی قدرت. پلیز وزٹ اس مور آفن, our viewers love your discussion with ساحل بھائی. جی آپ کے لیے سچوالا جی یہ جی, میسج ہے شکریہ چلبل چلبل جی. پانڈے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, آگے اچھا, کی اب آیت لے آگے لیں کیا ہے گے. بھائی؟ ایک دو آگے بچی کیا ہے نا ہے؟ آیت, 1-2 آیت ہاں, بچی ہے اور نا. ایک آیت کیا ہے, اور کون سی سورہ صف کی آیت کہہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں.
ابھی ہم نے کون سی والی لی ہے؟ سورہ محمد کی سورہ ہو گئی، سورہ سورہ فتح کی بھی فتح ہو ہو گئی. گئی. ہاں جی ایک صف بچا ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. ہاں جی. سورہ صف کون سا ہے سچ والے جی؟ 61 بولے تھے، کون سا بولے تھے؟ ہاں 61:6. ہاں ٹیکسٹ یہ اچھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہاں یہ اس کا ٹیکسٹ ہے. آپ نے ترجمہ اس وقت پڑھ دیا ہے، ہاں بالکل، ترجمہ آپ تو آپ کنٹینیو کریے. آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا. تو میں ہاں ڈائریکٹ ہاں. ٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. ہوں ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ہوں تصدیق کرنے والا جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تورات سے، اور بشارت دینے والا ایک ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا اسم احمد، ہوں جو آئے گا میرے بعد جس کا اسم احمد. ہوں پس وہ جب آ گیا ان کے پاس. ہوں سوال یہ ہے کس کے پاس؟ ہوں کس کے پاس آیا؟ ہوں برابر. دیکھیں عیسیٰ ابن مریم خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو یہ احمد کس کے پاس آیا؟ ہوں اور احمد کو محمد سے کیسا جوڑیں گے یہ مجھے سمجھنا ہے. پہلے تو احمد سے محمد جڑتا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اگر ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں احمد کو جو کچھ جس انداز میں آیا ہے ان کے پاس، ہوں پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، کس کے پاس؟ جاءہم سے کون مراد ہے؟ ہوں کون مراد ہے؟ برابر. اب مسلمان تو اس جاءہم کو سے پھر مراد، جاءہم سے صحابہ کو مراد لیں گے. بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے؟ ہوں یہ میرا سوال ہے اسکالر سے. جی جاءہم سے مراد بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے؟ اگر بنی اسرائیل لیتے ہیں تو یہ جاءہم یہیں اسی آیت میں اس کے ساتھ یہ لفظ فٹ بیٹھتا ہے. ہوں اگر وہ بنی اسماعیل لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن میں بنی اسماعیل ہے ہی نہیں. ہوں پورا قرآن خالی ہے بنی اسماعیل کے لفظ سے. گویا کہ قرآن بنی اسماعیل کو جانتا ہی نہیں. ہوں قرآن نہ تو بنی اسماعیل کو جانتا ہے، نہ بنی اسماعیل سے جڑے کسی نبی کو جانتا ہے. ہوں یہ اصطلاح تو مسلمانوں نے بعد میں گھڑی. اس کی بنیاد پر عقیدے گھڑے گئے، اسی کی بنیاد پر، ان عقیدوں کی بنیاد پر جو ہے حدیثیں گھڑی گئیں. اور جس کو آج اسلام کہا جاتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اچھا اس میں سچ والا جی، اس میں لیکن ایک بات تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ جی ابن مریم ہے، اس کے جی بعد لیکن کسی کا تو ذکر ہے، کیا گیا ہے نا کہ اس کے بعد آئیں گے وہ. اب اس میں ہاں احمد ٹھیک ہے. کہا گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے نہیں اوپر ہے دیکھیں، کہ وہ احمد کو محمد کے ساتھ کیسے جوڑے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عیسیٰ کے بعد آئیں گے. نہیں دیکھیں بات کیا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلی بات تو یہاں رسول کا جو ورڈ ہے یہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن میں نہیں. اب جیسا ایک ہوتا ہے الرسول، ایک ہوتا ہے رسول. ہوں یہاں پر رسول نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. ہوں کوئی بھی رسول، ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس اچھا مطلب ایک کامن ناؤن ہے اور ایک یعنی پراپر ناؤن ہے. نہیں ناؤن بھی میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ایک ہوتا ہے الرسول. ہوں الرسول جب کہا جائے گا تو کوئی خاص رسول کی طرف اشارہ ہوگا. اچھا دی لیکن میسنجر. یہاں پر برسول یعنی بالرسول نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے، کسی ہوں خاص رسول کی طرف جو ہے اشارہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک رسول جس ہوں کا اسم ہوگا احمد. اب سوال یہ ہوں ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اسم کا مطلب جو ہے کیا لیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں. نہیں، اسم کا مطلب نام نہیں ہے. ہوں اسم کہتے ہیں وصف کو.
کس کو ایک بار ریپیٹ کریے. وصف، اسم کہتے ہیں وصف کو. ہاں اس کو وصف کا مطلب ہوتا ہے، وصف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام نہیں. اصل میں یہ نام، اللہ کے نام جو کہا جاتا ہے نا، یہ غلط بات ہے. کوالٹی بول رہے ہو کیا؟ نہیں، کوالٹی بھی نہیں کہتے ہیں اس کو، جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایٹریبیوٹ کہیں گے. اچھا. ایٹریبیوٹ کے میننگ میں ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. فار ایگزامپل جب آدم کو، ہاں ناؤن نہیں ہے، یعنی یہ نیم نہیں ہے. اسم کا مطلب نیم نہیں ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹ، وصف. اچھا وہ کیسے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آدم کو جب اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے نام کیا سکھائے، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے تھے؟ اب جیسا میرے سامنے تکیہ رکھا ہے، ایک کرسی رکھی ہے، ایک ڈبہ رکھا ہے، یہ سارے ایسے سکھائے تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے نہیں. اس کی کیفیتیں، اس کی جو ہے، اس کی اوصاف جو ہے سکھائے تھے. اسی طرح سے اسماء الحسنہ کا مطلب اللہ کے جو اچھے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کے اچھے نام نہیں ہیں. لیکن ہر کوئی اس کو نام سے ہی ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ہاں اصل میں یہی تو مشکل ہوتی ہے نا، یہی تو مشکل ہے کہ جو ترجمے جو ہوتے ہیں نا، سارا کا سارا گھپلہ جو ہے ترجموں کے اندر ہے، اور ساری دنیا ترجموں پہ چل رہی ہے. جتنے مسلمان ہیں ان کی جو ہے بیساکھیاں وہ جو ہے ترجمے ہیں. یہی تو مشکل ہے. ٹیکسٹ کچھ اور کہتا ہے، ترجمے کچھ اور کہتے ہیں. تو اب اس کا میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا، یعنی کوئی بھی ایک رسول ہوگا جس کا وصف ہوگا احمد. کوالٹی ہوگی، ایٹریبیوٹ ہوگا. اب وہی کہنا، جس کا وصف ہوگا احمد. اب یہ کون ہے احمد؟ خود قرآن نہیں بتا پاتا. اب یہ شکایت تو میں قرآن سے کروں گا. اتنا تو پکا ہے کہ رسول تو آئے گا، لیکن عیسیٰ کے بعد. ہاں عیسیٰ کے بعد کوئی رسول جو ہے آنے کی جو بات ہو رہی ہے، کہ اصل میں یہ رسول بھی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اس میں. اب مسلمان اپنے نبی کو بنی اسماعیل سے جوڑتے ہیں نا، تو یہ پھر احمد ان کا نبی کیسے ہوگا؟ ہاں یہاں پہ پرابلم آ جائے گی. پرابلم تو ہے، پرابلم تو ہے. صحیح بات ہے. یہاں قید بنی اسرائیل کی لگی ہے نا آیت میں، کیونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. عیسیٰ جو ہے براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. جی سمجھا. یہاں تو اب یہ آپ نے 5 آیتیں پیش کی، 5 آیتوں کا میں نے بھانڈا پھوڑ دیا. اب میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ کیا قرآن ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ بھئی یہاں حدیثیں آئی کہاں ہیں؟ کہاں سے لا کے ان آیتوں میں آپ حدیثوں کو جوڑیں گے؟ ذرا بتائیے. صحیح بات. اب پھر آپ ایسا کریں کہ اس سے اور ایک قدم آگے بڑھیں. شاید جو ہے آپ کی بات واضح ہو جائے، شاید ثابت ہو جائے، اور 2 قدم آگے بڑھیں آپ. اور تھوڑا ہمت کریں، تھوڑا حوصلہ کر کے آگے بڑھیں. چلو پھر اگر جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کی، تو یہاں پھر مطلب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اور پہلے تو یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن پھر اتری کس پہ ہے؟ اگر محمد جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب اتری تھی قرآن تب وہ تھے ہی نہیں، وہ تو جا چکے تھے، کیونکہ ہر جگہ پاسٹ ٹینس کا بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ کس کو فالو کریں گے؟ نہیں بھائی، فالو کس کو کرنا ہے آپ کو؟ اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب اگر مان لیں کہ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں، سوال کریں. ہاں میں یہ سوال کرتا ہوں پھر کہ اگر ایسا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو پھر اس سے پھر یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے عیسیٰ کو اطاعت کرو، عیسیٰ کی، یا آدم کی کرو، یا موسیٰ کی کرو، مطلب ایک چھوٹ مل جاتی ہے پھر.
نہیں بھائی، یہ چھوٹ تو خود قرآن دے رہا ہے نا، میں کون ہوتا چھوٹ دینے والا یا چھوٹ لینے والا؟ ہاں وہی بول رہا ہوں، قرآن کے مطابق پھر ایک چھوٹ مل جاتی ہے نا، پھر اصل جو میں مسلمانوں کا یہ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، وہ لوگ اسپیسیفکلی کسی ایک پرسنالٹی کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو جوڑ کے دکھائیں. ہاں پھر میں تو بیٹھا ہوں کہ جو ہے کاش کہ وہ لوگ جوڑ پائیں. میں تو صحیح بیٹھا بات ہے. ہوں جوڑوانے کے لیے، ابھی جوڑ کے دکھاؤ. میرا سوال ہوں جو کا تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہ ہل رہا ہی نہیں، وہاں سے بالکل نہیں ہلتا. صحیح بات ہے. اب صحیح آپ نے صحیح. یہ جو کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے، لگ بھگ جو ہے کچھ 15-17 بار آئی ہے. ہاں ہاں بہت جگہ پہ ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو پھر میں مسلمانوں سے یا ان کے اسکالر سے یہ پوچھوں گا کہ الرسول کیا کسی شخصیت کا نام ہے؟ کسی شخص کا، کسی جو ہے کسی ویکتی کا نام ہے الرسول؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جو ہے الرسول تو سے مراد جو ہے محمد ہے. تو میں ان سے پھر پوچھوں گا کہ بھئی یہ مراد آپ نے کہاں سے لی، کس بنیاد پر لی؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو جو ہے کیونکہ محمد کو رسول اللہ کہا گیا ہے، محمد کو رسول اللہ کہا گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے مراد محمد ہیں. تو میں کہوں گا کہ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جو ہے رسول اللہ محمد کو کہا گیا ہے اس لیے. تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا تب تو خیر ٹھیک تھا، لیکن قرآن کے مطابق رسول اللہ تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی کہا گیا ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، رسول اللہ جو ہے ایک ایک نہیں بلکہ دو دو بار جو ہے محمد کو کہا گیا ہے. ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ رسول اللہ محمد کو دو دو جگہ کہا گیا ہے. تو پھر میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ اگر محمد کو 2 بار کہا گیا ہے تو قرآن تو رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو 3 بار کہتا ہے. اب وہ کہاں کھڑے ہیں جی؟ اور میرا سوال کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، اس میں لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے نا سچ والا جی، کہ عیسیٰ کو رسول بھی کہا گیا ہے، تو عیسیٰ کو تو انجیل دی گئی تھی، یہ بھی کہا گیا ہے نا. تو ایک اسپیسیفک عیسیٰ کو جو دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ کو، وہ تو ایک سامنے آ گیا. اسی طریقے سے جبور کے بارے میں بھی سامنے آ گیا کہ یہ حضرت داؤد کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے. جی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ کو تورات دی گئی تھی. تو پھر ایک ہی پھر بچتا ہے، وہ ہے حضرت محمد صاحب، اور قرآن بچتا ہے. تو اس کو پھر ان کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے کیا؟ اس میں کیا پرابلم ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں پر سوال پھر وہیں آ جاتا ہے نا کہ قرآن نے یہ کہاں کہا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی؟ پورے قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی ہے؟ آپ کو پتا ہے پورا قرآن مسلمانوں کے اس دعوے سے خالی ہے. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ موسیٰ کو جو ہے تورات دی گئی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو الکتاب دی گئی. ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر کہتا ہے، ریپیٹیڈلی کہتا ہے. تورات اور موسیٰ ایک ساتھ نہیں آئے کوئی بھی نہیں، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، یہ نہیں کہتا. قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو الکتاب دی گئی، یہ بھی کہتا ہے. لیکن ایک اسپیسیفک بھی بتا دیا کہ وہ انجیل ہے، وہ کتاب. لیکن سوال یہ ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی الکتاب وارد ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی القرآن آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی الکتاب آئی ہے، نہ لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی معجزہ آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی آیات بینات آئے ہیں. اچھا، اس میں سیکوینس بھی تو نہیں بتایا گیا نا سچ والا جی، کہ پہلے کون آیا تھا؟ پہلے موسیٰ آئے تھے یا پہلے عیسیٰ آئے تھے؟ سیکوینس تو نہیں بتاتا قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ موسیٰ پہلے ہے، عیسیٰ پہلے ہے، بعد میں کون ہے. یہ بات ہی نہیں کرتا ہے اس میں. سیکوینس بھی نہیں ہے. ہر جگہ سے دیکھیں گے تو ایمبیگوٹی نظر آتی ہے. ہاں،
بات یہ ہے کہ اگر کہیں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے مطابق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک طرح کا سیکوینس ہے، لیکن یہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی یہ بات اس بنیاد پر جو ہے یہ ایسے ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قبول کر بھی لیں کہ موسیٰ پہلے ہیں بعد میں عیسیٰ ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شاید ایسا ہوا ہوگا، شاید ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن پھر میرا سوال یہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے نا کہ مسلمانوں کا نبی کہاں کھڑا ہے بھائی؟ کون ہے مسلمانوں کا نبی؟ مسلمانوں کے نبی کو تو قرآن نہیں جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. جی سچ والا جی، لیکن مطلب چلیے اس میں یہ تو ہم کو نہیں مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیثوں کو ماننے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی نہیں اسپیسیفکلی مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ محمد صاحب پہ نازل کی گئی تھی. لیکن اتنا تو مل رہا ہے کہ محمد جو ہے وہ رسول ہے، لیکن وہاں دیکھیں ہم وہ پاسٹ ٹینس میں ہیں، تو پھر کیا مانا جائے؟ یا پھر یہ محمد ہے کون؟ کہاں تھے؟ کیا کون تھے؟ اس کو مطلب کس طریقے سے اس کو سالو کیا کریں گے نہیں، ہم؟ اگر آپ جو ہے ان عقیدوں کے پٹیوں سے باہر، یعنی عقیدے کی پٹیوں کو نکال چکے ہیں، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا کچھ ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ قرآن کی جو ٹنگ ہے اس کو سیکھیں. ایٹ لیسٹ بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہ صحیح، لیکن کچھ باتیں جو قرآن کو آپ ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اتنی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ قرآن، اگر آپ واقعی جو ہے قرآن کو کچھ امپورٹنس دیتے ہیں تو. نہیں، اگر جو ہے مسلمان صرف حدیثوں پر جو ہے نہیں اسی کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی. پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جو مسلمانوں کا تعلق حدیثوں سے ہے، ان کے نبی کی جو ہے، نبی کو بھی جو ہے خود حدیثوں نے ایجاد کیا ہے، قرآن سے اس کا، قرآن کے سے جو ہے ان کے نبی کا کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کے نبی کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. وہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی محنت کریں، اور قرآن کی جو لسان ہے، قرآن کی لسان کو سمجھنے جاننے کی کوشش کریں، تب جا کر ان کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. جی اچھا، چلبل جی کہہ رہے ہیں محمد کا مطلب ہوتا ہے دی پریسڈ ون اینڈ ایکول ٹو جیزس موسٹ پروبیبلی. تو اور جس طریقے سے ہم نے وہ پاسٹ ٹینس کے جو آپ نے پوری چیز کھولی آج، تو کیا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیزس ہی محمد ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائٹل کا محمد جو ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے. نہیں، اگر جو ہے میں یہ بات اگر ابھی کہہ دوں تو یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ مسلمانوں کے حلق سے اندر نہیں اترے گی، مسلمانوں کے حلق سے نہیں اترے گی. لیکن یہ سچ ان کو بہرحال قبولنا پڑے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا ہیرو ہے. یہ بات میں اتنی جرات مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور پھر جو ہے ظاہر بات یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ مسلمان اس کو منہ میں زبان پر بھی رکھنا نہیں چاہیں گے. جی تو ایک سٹریم جو ہم نے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، وہ ادھورا رہ گیا تھا ہمارا ڈسکشن سچ والا جی، which is related to this topic only. تو ایک سٹریم ہم جب بھی آپ کو بعد میں موقع ملے گا تو ایک سٹریم وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ آج کی سٹریم بھی بہت زیادہ علمی تھی، اور خاص کر کے یہ سٹریم تو جو ہمارے عالم ہے، علماء ہے، مفتی ہے، وہ اگر دیکھیں گے اس کو تو ان کو تو یہ آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سچ والا جی کہنا کیا چاہ رہے. ایک حساب سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا، بہت ٹیکنیکل ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جو کرنے کا سٹریم کرنے کا مقصد تھا وہ علماء کے لیے تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے گڑبڑ کی گئی ہے ٹرانسلیشن میں. اب تک یہ بھی نہیں کہ پہلے ہوتی تھی سٹارٹ کیا ہے، سچ والے جی پہلے سے اسی طریقے سے ٹرانسلیشن ہوئے جا رہے ہیں. کیونکہ عقیدہ پہلے گھڑا گیا ہے، اور عقیدے سارے حدیثوں کے آدھار پر گھڑے جاتے ہیں. جی یہ عقیدے مسلمانوں کے پاس جو چلتے ہیں وہ حدیثوں کے آدھار پر گھڑے گئے، اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کا نبی بھی حدیث کی ایجاد ہے. جی اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے نبی کا. جی چلیے ہم ایک لاسٹ کنکلوژن سچ والا جی سے لے لیں گے. آپ لوگوں کو کوئی اگر ان سے سوال کرنا ہے تو آپ سپر چیٹ کے ذریعے سے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سٹریم کو بہت جلدی کلوز کر دیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے سچ والا جی کے لیے تو آپ سپر چیٹ کے تھرو
ان کے لیے سوال بھیج سکتے ہیں. جب تک کے لیے میں ان سے ایک فائنل کنکلوژن لے لیتا ہوں, اس کے بعد ہم اسٹریم ختم کریں گے. سچ والا جی, تو فائنل کنکلوژن جو آج ہم اتنا سارا ڈسکشن کیے 1.5 گھنٹے سے, اس کا ایک فائنل کنکلوژن آپ کچھ اسٹیٹمنٹس میں یا آسانی کے یعنی اس طریقے سے میں کہوں کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے, ایسا ایک کنکلوژن آپ بتا دیجیے ابھی. دیکھیں, کنکلوژن تو یہی ہے نا کہ جو سوال تھا, جس سوال کی بنیاد پر ہم نے یہ اسٹریم کی کہ کیا قرآن ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے, یہ ہے اصل سوال. تو اس سوال کا جواب ہماری 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن میں ہم کو ملا ہی نہیں, کسی بھی اینگل سے ہم کو کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جوں کا توں کھڑا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے اسکالر سے, ہمارے مفتیوں سے, ہمارے علماء سے کہ وہ اگر واقعی ان کے پاس کوئی جو ہے اس سوال کا جواب ہے کہ وہ اگر جو ہے ثابت کر سکیں کہ قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے, تو وہ ضرور تشریف لائیں. میں ان کا استقبال کروں گا اپنے چینلز پر, آزاد گراؤنڈ یا ڈسٹوپیا ٹو ریزن, یا پھر جہاں بھی وہ جو ہے جن کو جہاں وہ مطلب وہ کہیں کہ اگر وہ ساحل کی کے ہاں جو ہے آنا چاہتے ہیں تو یہاں آ جائیں. اور ساحل جی جو ہے وہ یعنی اس پروگرام کو ماڈریٹ کریں گے, تو وہ اپنی بات رکھیں اور میں اپنی بات رکھوں گا. اس کے بعد فیصلہ جو ہے ہمارے دیکھنے والے کریں گے, لوگ کریں گے فیصلہ. ٹھیک ہے, ہاں عوام خود فیصلہ کرے گی. جی ہاں, بلکہ سچ والا جی نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے آپ غلط ثابت کر دو تو میں تو لائیو میں مان بھی لوں گا اس چیز کو. ہاں ظاہر بات ہے, میں بالکل جو ہے جو سچ ہے تو میں اپنے نام کے ساتھ سچ جو ہے جوڑ کے رکھتا ہوں. اگر آپ سچ ثابت کر دیں گے تو میں اسی وقت جو ہے اس سچ کو قبول لینے کے لیے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, میں قبول کر لوں گا. اچھا, یہ ایاز احمد کہہ رہے ہیں ہے کوئی مائی کا لال جو میرے سے بات کرے. ایاز احمد بھائی, اگر آپ عالم ہیں, عربی جانتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے ایک ای میل کریے. پہلے ہم ڈسکشن کریں گے, آپ سے میں بات بھی کروں گا. اور اگر آپ واقعی میں عالم ہیں یا مفتی ہے تو ضرور ہم اسٹریم رکھ سکتے ہیں. لیکن جس طریقے کی آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی عالم ہوں گے, کہ ہے کوئی مائی کا لال. ایک عالم اگر ہوگا اور سچا عالم ہوگا تو وہ سیدھا بولے گا کہ ٹھیک ہے میں عالم ہوں اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں اس ٹاپک پہ. مجھے نہیں لگ رہا آپ عالم ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ عالم ہیں تو آپ مجھے ای میل کریے. ہم لوگ پراپر ڈسکشن کرنے کے بعد, ٹاپک سیٹ کرنے کے بعد, رولز اینڈ ریگولیشن سب سیٹ ہونے کے بعد اس چینل پہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. راہل جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس الاٹ. گڈ نائٹ سچ والا جی اینڈ ساحل جی, میرے خیال سے یہ انڈیا میں نہیں رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. لیکن راہل جی, کسی کے پاس کوئی اگر سوال ہے سچ والا جی کے لیے تو آپ اسے کمنٹ پہ مینشن کر دیجئے, میں وہ سوال لے لیتا ہوں, اس کے بعد ہم اجازت دیں گے, کیونکہ اس کے بعد ان کا اسٹریم کون سے چینل پہ ابھی سچ والا جی, آزاد گراؤنڈ پہ ہے یا آزاد گراؤنڈ پر ہے؟ آزاد گراؤنڈ پر ہے جی. ہاں, اس کے بعد سچ والا جی کا آزاد گراؤنڈ پہ اسٹریم رہے گا. تو بہت کم وقت بچا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ بھیجیے. ایک سوال شاہ رخ جی نے کیا ہے سچ والا جی کہ my question to Sachwala is that if Guru Nanak was not a Muslim, why did he go for Hajj? ایسا کچھ ہوا تھا کیا, حج پہ گئے تھے گرو نانک جی؟ نہیں بھائی, یہ میں نہیں جانتا, یہ بس اس طرح کی بات کہی جاتی ہے, لیکن کوئی آتھینٹک جو ہے میرے پاس کوئی سورس نہیں ملا اس کا. اچھا جی ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو وہ دیکھیے آپ, یعنی کون سے سورس سے آپ لے رہے ہیں سچ والا جی کا. اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کیا, لیکن میرے جو سکھ دوست ہیں میں ٹرائی کروں گا ان سے پوچھنے کے لیے کہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پربھات لوگ گوسوامی جی, کہتے ہیں جی. ہاں نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. تو ایک سکھ سے اگر پوچھا جائے تو وہ ہم کو شاید ٹھیک طریقے سے بتا سکے نا کہ واقعی میں ایسا تھا کہ نہیں تھا. جی ہاں صحیح ہے. پربھات جی نے 50 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ سر. شیئر ون آیت لائک ان قرآن فار فیض خان. شیئر ون آیت
लाइक अच्छा वो बोल रहे हैं कि कुरान जैसी कोई एक आयत जो है वो आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर हम जो है कभी स्ट्रीम कर सकते हैं। मैंने तो कई जो है चैप्टर्स लिखे हैं हाँ वो असल कुरान में के अभी मिस्र। तक वो मतलब क्या बोलेंगे उसको सच वाला जी, वो जो आपने एक वो कोहिनूर तराशा है वो अभी तक आपने सामने नहीं लेके आए हो। मुझे लगता है कि कोई भी चैनल पे अभी तक आपने इस पे बात नहीं की है, वो सामने नहीं, आपने इस लाए पर जो नहीं। है स्ट्रीम मुझे करनी है, वो एक ही नहीं बल्कि मैंने कई लिखे हैं, कई लिखे हैं। अच्छा वो मैं अपनी आवाज में उसको तिलावत करूंगा और जी। फिर लोग खुद फैसला करेंगे कि भाई ये क्या है। जी बहुत इंतजार रहेगा, लोगों को भी इंतजार है और जी मुझे भी इंतजार है इस बात का कि जी। वो हाँ बहुत जल्द वो वक्त आ जाए। कहीं 30 पारे तो नहीं लिख रहे आप पूरे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्या करना है भाई, वो एक एक किताब ही जो है काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। तो मैं अब हाँ, और 30 पारे क्या करूंगा, दिक्कत समझो। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो नहीं नहीं चैलेंज सही। था कि जो है एक आयत इस जैसी बना लाओ, तो मैंने एक सूरत क्या कई सूरतें बना लाई। अब हम्म। मसला ये है कि इसको कौन जस्टिफाई करेगा। अब मुसलमान तो नहीं बराबर। करेंगे। अब वो हाँ